बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम फ़जीलत है और मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के एक गांव से है। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरे चचा गांव की लड़कियों के बाल उतारने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी रूह कांप उठी। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा भयानक थी जो नज़र आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। रात की तारीकी बढ़ती ही जा रही थी। सिर्फ छत पर से एक टिमटिमाती हुई रोशनी नज़र आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने इस तजस्सुस को दूर कर सकती और ये जान सकती कि आखिर चचा आधी रात को छत पर करते क्या हैं। हर दफ़ा चच्ची की पहरेदारी इतने सख्त हुआ करती थी कि मैं चाह कर भी सीढ़ियों का रुख नहीं कर पाती थी। और कभी कभी तो मुझे चच्ची पर भी हैरत होती थी कि कैसे वो चचा को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में तन्हा छोड़ सकती हैं। लेकिन आज की रात चच्ची पता नहीं कहाँ थी और मैं इतनी आसानी से सीढ़ियाँ तक पहुँच गई थी। मेरे चचा कुछ देर पहले ही गांव की नई बालिग होने वाली लड़की समीना को लेकर छत पर गए थे और अब पूरे 2 घंटे से पहले उन्हें नीचे नहीं आना था। इस 2 घंटे में चचा लड़की के साथ क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने का मुझे तजस्सुस था। कहने को तो मेरे इकलौते चचा पेशे से एक नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने का तरीका मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और आज की रात मुझे ये जानकर रहना था कि आखिर चचा सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के बाल ही क्यों काटते हैं, और वो भी आधी रात को छत पर अकेले में। ना चच्ची कभी खुद छत पर जाती हैं और ना ही लड़की के घर वालों में से किसी को साथ जाने दिया जाता है। मैं आधी सीढ़ियाँ बूढ़ कर चुकी थी और इस राज पर से पर्दा उठने ही लगा था कि चचा समीना के साथ क्या करने वाले हैं कि पीछे से मेरी चच्ची की गर्जदार आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। हमेशा डरी सहमी और धीमे लहजे में बात करने वाली चच्ची की पहली दफ़ा मैंने ऐसी आवाज़ सुनी थी कि मेरी जान निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे सर पर आ पहुंची थी और मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में मुझे खींचती हुई नीचे ले आई थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगी। वो गुस्से की शिद्दत में मेरे बाजुओं को दबोचते हुए पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने हकलाते हुए चच्ची से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर चच्ची ने एक ज़ोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो आज समीना अपने बाल उतरवाने के लिए आई है? फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या अपने चचा का काम बंद करवाना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे चचा ही पाल रहे हैं? तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद से तुम्हारे चचा ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे चचा हरगिज़ भी नहीं चाहते कि जब वो काम करें तो कोई उन्हें बीच में परेशान करे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसलिए मैं भी कभी सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश नहीं करती। बेहतर है कि आज के बाद तुम भी मुझे आधी रात के वक्त इस तरफ नज़र ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना मैं तुम्हारे चचा को तुम्हारी शिकायत करूँगी। चच्ची की बात सुनकर मैं खौफज़दा हो गई थी, क्योंकि चचा से तो वैसे ही मुझे डर लगता था और फिर उनकी अजीबोगरीब फितरत की वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में चच्ची उनसे मेरी किसी किस्म की कोई शिकायत करती तो मेरे लिए मज़ीद परेशानियां खड़ी हो जाती। मैंने फ़ौरन ही चच्ची से माफ़ी मांग ली और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। चच्ची ने मुझे नरमी से कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने मौका गनीमत जाना और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में आकर भी मेरे दिमाग में यही बात गर्दिश कर रही थी कि आखिर चचा को बाल उतारते वक्त इतनी तन्हाई की भी क्या ज़रूरत थी कि वो किसी तीसरे की दखल अंदाजी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। जबकि गांव का बशीर नाई तो बीच चौराहे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठा रहता था और आधे गांव के दरमियान लोगों के बाल उतारता था। उसे तो ना ही किसी किस्म की तन्हाई की ज़रूरत थी और ना ही किसी के आने जाने से कोई परेशानी। लेकिन मेरे चचा तो अलग ही किस्म के नाई थे। दूसरों के चचा अपनी भतीजियों से लाड प्यार करते थे, मगर मेरे चचा सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियाँ लगाया करते थे। हर बात पर यही कहते कि अब तेरा बाप मौजूद नहीं है, इसलिए तू मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं सिर्फ 12 साल की थी और इतनी कम उम्री में भी मेरे चचा मुझ पर ऐसे रोक टोक करते थे जैसे मैं कोई जवान लड़की हूँ। ना ही मैं उनकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकती थी। मुझे स्कूल से लाने ले जाने का काम भी चचा खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे चचा पर इस कदर गुस्सा आता कि मेरा दिल चाहता कि किसी तरह उनसे अपनी जान छुड़वा लूँ, लेकिन चचा से तो मेरी जान भी नहीं छूट सकती थी, क्योंकि उनका नाई का काम था ही इतना अजीब कि कभी कभार महीने में एक दफ़ा वो बाल काटा करते थे, और वो भी हमारे ही घर की छत पर।
باقی سارا وقت وہ فارغ گھر پر پڑے رہتے اور مجھ پر نظر رکھتے۔ میرے ابا بہت پہلے انتقال کر چکے تھے، اس لیے میری ذمہ داری میرے چچا کے کاندھوں پڑی تھی، اور اسی وجہ سے چچا مجھ پر اپنا پورا حق سمجھتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ چچا کوئی کمہارے مرد تھے، بلکہ وہ ایک شادی شدہ آدمی تھے۔ ان کی شادی کو 5 سال ہونے والے تھے۔ چچی بھی ہمارے ساتھ ہی رہا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اتنی ڈری سہمی اور خوف زدہ سی نظر آتی تھی، جیسے انہیں کسی بات کا کوئی ڈر ہو۔ جبکہ میری اماں بہت ہی ہنسنے بولنے والی عورت تھی اور چچا کے ساتھ بھی بالکل نارمل رہتی تھی۔ نہ ہی انہیں چچا سے ڈر لگتا تھا اور نہ ہی وہ چچا سے جھجکتی تھیں، جبکہ چچا کے آگے تو چچی کی جان نکلتی تھی۔ وہ چچا سے نظر ملا کر بات تک نہیں کر سکتی تھی، بلکہ خاموشی سے ان کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ شادی کے 5 سال بعد بھی ان کی گود خالی تھی اور وہ چچا کو اولاد نہ دے سکی۔ جو بھی تھا، مجھے اپنے چچا ایک آنکھ نہیں باتے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے میرا بچپن بھی جوان لڑکیوں کی طرح پابندیوں میں گزر رہا تھا۔ اور جیسے جیسے مجھے سمجھ آئی اور پتہ چلا کہ میرے چچا کیا کام کرتے ہیں تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرے چچا آدمی ہو کر بھی آدمیوں کے بال نہیں کاٹا کرتے تھے، بلکہ وہ تو لڑکیوں کے بال کاٹتے تھے، اور وہ بھی ایسی لڑکیوں کے جو بالغ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی، اور جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا تھا، میرے اندر تجسس سا پیدا ہو گیا تھا کہ چچا ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ چچا کو کسی لڑکی کے بال کاٹتے ہوئے دیکھوں گی، لیکن چچا کا طریقہ ہی بالکل الگ تھا۔ وہ آدھی رات کو بالغ لڑکی کو گھر بلاتے اور اسے اپنے ساتھ چھت پر لے جاتے اور وہاں لے جا کر اس کے بال اتارا کرتے۔ سارے گاؤں میں مشہور تھا کہ چچا جس لڑکی کے بال اتارتے ہیں اس کی جوانی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، کیونکہ اس لڑکی کی شادی کسی بہت ہی اچھی جگہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے لوگ خوشی خوشی اپنی جوان لڑکیوں کو چچا کے پاس لے آیا کرتے تھے تاکہ ان کی بیٹیوں کی قسمت بدل جائے۔ لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ چچا سے بال کٹوانے سے کسی لڑکی کے نصیب کیسے بدل سکتے ہیں، اور وہ بھی آدھی رات کو تنہائی میں۔ کئی دفعہ میں نے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کی کہ چچا لڑکی کے بال کس طرح کاٹتے ہیں اور آدھی رات کو چھت پر ہی کیوں لے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی مجھے یہ جاننے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ جب بھی چچا کسی لڑکی کو بال کاٹنے کے لیے چھت پر لے جاتے تو چچی سیڑھیوں پر پہرے داری شروع کر دیتی اور کسی کو چھت کا رخ نہ کرنے دیتی۔ میری سہیلی فرزانہ بالغ ہوئی تو گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح اسے بھی چچا کے پاس لایا گیا۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی، چلو فرزانہ سے اگلی صبح اس بارے میں بات کروں گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ چچا نے اسے چھت پر لے جا کر اس کے بال کیسے اتارے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اسکول آئی تو وہ بالکل خاموش تھی۔ میرے سوال کرنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ سارا وقت غائب دماغی سے کلاس میں بیٹھی رہی۔ میں حیران تھی کہ اتنی شرارتی اور چلبلی فرزانہ کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ گھر آ کر یہی بات میں نے اماں سے کہی تو اماں ہنس کر کہنے لگی، بے وقوف، اب وہ بالغ ہو گئی ہے اور ایسے میں لڑکیوں میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، شاید اسی لیے وہ بھی اپنی ماں کے کہنے پر چپ چاپ بیٹھی ہو۔ اب تو اس کے سر پر بال بھی نہیں ہے، شاید اسی لیے جھجک رہی ہوگی۔ اماں کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ واقعی ہی 13 سال کی فرزانہ گنجی ہو کر بہت ہی عجیب سی لگ رہی تھی، اور کلاس کے سب بچے بھی اسے مستقل چیرا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ شرمندگی کے مارے سارا وقت خاموش رہی ہو، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے۔ جب کچھ وقت تک یہی سلسلہ چلتا رہا تو میں نے چوری چھپ کے چھت پر جانے کی بہت دفعہ کوشش کی، لیکن ہر دفعہ چچی آڑے آ جاتی، یا پھر اماں ہی مجھے سختی سے کہہ دیا کرتی کہ چچا کے کام میں دخل اندازی نہ کیا کرو، تمہارے چچا ہی ہیں جنہوں نے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد ہمارا پیٹ پالا، وہ اگر تم پر کوئی سختی بھی کرتی ہیں تو برداشت کر لیا کرو، کیونکہ وہ ہمارا بھلا ہی چاہیں گے۔ شروع میں مجھے اماں کی یہ بات بالکل ہی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ میری ماں ایک بیوہ عورت تھی جس سے پوچھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ میری نانا نانی مر چکے تھے اور میرے ماموں جو دوسرے گاؤں میں رہتے تھے انہوں نے کبھی پلٹ کر ہمارا حال چال نہیں پوچھا تھا۔ ایسے میں خالی چچا ہی تھے جو ہر وقت اماں کے ساتھ کھڑے رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی شادی کے بعد بھی انہوں نے میرے اور اماں کے خرچے میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، بلکہ وہ تو پہلے سے بھی بڑھ کر ہمارا خیال رکھتے اور چچی کو بھی ہمارے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں ان دونوں میاں بیوی کو سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ سارے گاؤں والے بھی چچا کی بہت ہی عزت کرتے تھے، کیونکہ چچا بہت ہی نرم مزاج انسان تھے، بس ان کی ساری سختی میرے لیے ہی تھی۔ لیکن اماں کا کہنا تھا کہ اس میں بھی ان کی محبت پوشیدہ ہے، وہ خود بے اولاد ہیں، اسی لیے اولاد کی کمی کو مجھ سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جو میں نے حقیقت پسندی سے اماں کی بات کو دیکھا تو مجھے بھی یہ بات سچی لگی کہ اگر چچا کا سہارا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو شاید ہم دونوں ماں بیٹی آج اس گاؤں میں بے آسرا اور محتاجی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔
جس رات میں نے چچی سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی دوبارہ چچا کے کام میں مداخلت نہیں کروں گی، اس رات کے بعد سے میں نے کبھی چھت کا رخ نہیں کیا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ اگر چچی چچا سے میری شکایت کر دیتی اور وہ ہمارے سر سے اٹھا لیتی تو میں اور میری ماں کہاں جاتے۔ چچا کا کام پہلے کی طرح ہی جاری تھا، کبھی مہینے میں تو کبھی 1.5 مہینے میں کوئی لڑکی بالغ ہو کر ہمارے گھر آتی اور چچا کے ساتھ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ جاتی۔ چچی سیڑھیوں کے آس پاس ہی رہتی اور 2 گھنٹے بعد جب وہ لڑکی سیڑھیاں اتر کر واپس جاتی تو چچا اس کے کافی دیر بعد ہی نیچے آتے اور ان کی حالت کافی عجیب سی نظر آتی۔ اور اس بات کے بارے میں بھی مجھے اس وقت پتہ چلا جب ایک رات میں مٹکے سے پانی پینے کے لیے صحن میں آئی اور چچا کو سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا۔ چچا کو حلیہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، ان کا سانس بھی پھولا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت محنت کا کام کر کے نیچے آئے ہوں۔ چچا ہمیشہ نیلے رنگ کی دھوتی باندھ کر ہی لڑکیوں کے بال کاٹنے چھت پر جاتے تھے، لیکن جب وہ نیچے اترے تو ان کے کپڑے بھی بدلے ہوئے تھے، نہ ہی انہوں نے دھوتی باندھی ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے جسم پر قمیض موجود تھی۔ وہ بہت ہانپتے کانپتے سیڑھیاں اترے تھے، جیسے بہت ہی زیادہ تھک گئے ہوں اور ان کے لیے چلنا بھی دشوار ہو رہا ہو۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ جب بھی چچا کسی لڑکی کے بال کاٹتے تو پورا دن کمرے میں بند رہتے تھے اور چچی کو بھی کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ آخر 2 گھنٹے بال کاٹنے کے بعد چچا اتنا بھی کیسے تھک جایا کرتے تھے کہ سارا دن کمرے سے نہیں نکلا کرتے تھے؟ اور پھر اس وقت انہیں چلتا دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کھیت میں ہل جوت کر آ رہے ہوں۔ چچا کو دیکھتی میں چھپ گئی تھی اور چچا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اگلے دن چچی کمرے سے باہر تھی اور چچا کمرہ بند کر کے سو رہے تھے۔ میری اسکول کی چھٹی تھی، اس لیے انہیں میری بھی فکر نہیں تھی۔ اماں گاؤں میں کسی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی کہ جب بھی میں کسی کام سے باورچی خانے میں داخل ہوئی تو میں نے چچی کو دوپٹے میں چھپ کر آنسو بہاتے دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جو میں نے چچی کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر چچی کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ چچی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری بات سن کر چچی نے جلدی سے اپنے آنسو دوپٹے کے پلو سے صاف کر دیے۔ کہنے لگی نہیں پگلی، میں کہاں رو رہی ہوں، تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ چچی رو رہی تھی اور اسی بات نے مجھے نہ صرف دکھی کر دیا تھا بلکہ میں بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئی تھی کہ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے چچی کو چھپ چھپ کر رونا پڑ رہا ہے۔ مجھے چچا سے مزید نفرت کا احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ چچا ہی تھے جن کی وجہ سے چچی چھپ چھپ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں چچا چچی پر نظر رکھنے لگی تھی۔ جب بھی چچا کسی لڑکی کے بال کاٹ کر سیڑھیاں اتر کر آتے تو ان کے چہرے پر مجھے واضح تھکن کے آثار دکھائی دیتے اور اگلے سارے دن میری چچی مجھے چھپ چھپ کر روتی ہوئی نظر آتی۔ اور بھی میری زندگی میں بھی وہ دن آ گیا جب میں بھی جوان ہوگی۔ اس دن میری اماں نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ گاؤں کی سبھی لڑکیوں کی طرح تیرے چچا کے ہاتھوں تیری قسمت بھی چمک جائے۔ اماں کی بات سنتے ہی میری جان نکل گئی کہ اب اماں مجھے بھی بال اتارنے کے لیے چچا کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ 12 سال کی عمر میں گنجا ہونا میرے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات تھی۔ میں یہ سوچ کر ہی پریشان تھی کہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے بھی سب کے مذاق کا نشانہ بننا تھا۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اماں سے کہا کہ میں کسی بھی صورت بال نہیں اتروانا چاہتی۔ میرا انکار سن کر اماں نے سختی سے کہا کہ کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے چچا کی وجہ سے کیسے گاؤں کی لڑکیوں کی قسمت بدل جاتی ہے؟ جس کے بال بھی آج تک تیرے چچا نے اتارے ہیں، کچھ ہی دنوں میں ان کی شادیاں بہت دھوم دھام سے اور بہت اچھی جگہ پہ ہوئی ہیں۔ ایسے ہی تو گاؤں والے اپنی بیٹیاں تیرے چچا کے حوالے کر کے نہیں جاتے۔ جب تیرے چچا کی اس کرامت سے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر ہم گھر والے کیوں نہیں؟ میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی اماں نے چچا کو بلایا اور چچا سے کہا کہ آج کی رات تجھے اپنی بھتیجے کے بال اتارنے ہیں۔ یہ سن کر چچا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ کہنے لگے کہ اپنی فضیلت بھی بالغ ہو گئی ہے۔ اماں نے مسکرا کر کہا کہ ہاں اب فضیلت کی باری ہے کہ ہم اس کی دھوم دھام سے کسی اچھی جگہ شادی کریں، اور اگر اس کے بالوں پر تیرا ہاتھ لگ گیا تو گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح اس کی قسمت بھی چمک اٹھے گی۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے چچا کے ساتھ چھت پر روانہ کر دیا۔ چھت پر جاتے ہی میں نے چچا سے منت کی کہ وہ میرے بال نہ کاٹیں کیونکہ میں گنجی نظر نہیں آنا چاہتی۔ کچھ دیر چچا یوں ہی اپنی دھوتی باندھے میرے آگے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد چچا میرے قریب آئے تو میری جان نکل گئی، اور پھر جیسے ہی چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چچا نے مجھے اپنے قریب کیا، اپنے سینے سے ہاتھ لگایا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا، لیکن چچا نے مجھے بہت مضبوطی سے اپنے بازوؤں کے حصار میں بینچا ہوا تھا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ چچا کے گرم گرم آنسو میری گالوں پر گرے ہوں۔ میں گھبرا گئی کہ چچا کیوں رو رہے ہیں۔ کافی دیر بعد جب چچا نے مجھے خود سے جدا کیا تو ان کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی اور آنسو سے ان کا چہرہ تر تھا، اور پھر چچا کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔
وہ روتے ہوئے کہنے لگے، فضیلت میں تیرے بال نہیں کاٹ سکتا، میں تیرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے اور تیری عزت میرے گھر کی عزت ہے۔ چچا کی بات مجھے ہرگز بھی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن چچا کے لفظوں نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے چچا سے کہا کہ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ چچا نے کہا، واپس اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ اور کہنا کہ چچا تیرے بال نہیں اتار سکتا۔ میں الٹے قدموں سیڑھیاں اتر کر اماں کے پاس چلی گئی اور اماں کو سب کچھ کہہ سنایا۔ یہ سن کر اماں نے چچا اور چچی کے کمرے کا رخ کیا۔ میں بھی اماں کے ساتھ ہی تھی۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو چچا چچی کے قدموں میں بیٹھ کر زاروں کی طرح رو رہے تھے اور چچی سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ چچی بھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئی اور ان دونوں سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد چچا نے ایک ایسے راز کا انکشاف کیا جسے سن کر ہماری روح کانپ اٹھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے چچا ایسا کوئی کام کرتے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ چچا نے روتے ہوئے بتایا کہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، چچا گاؤں کے چودھری کے خاص نائی تھے۔ وہ صرف چودھری صاحب کے ہی بال کاٹا کرتے تھے۔ گاؤں کے چودھری ایک عیاش قسم کے آدمی تھے اور ان کی فطرت چچا کو بالکل پسند نہیں تھی، لیکن چچا کی مجبوری تھی کہ انہیں یہ نوکری کرنی تھی۔ اور پھر ایک دن گاؤں کے چودھری نے چچا کو اپنی ملازمت سے نکال کر ایک نیا کام سونپ دیا۔ گاؤں کے چودھری نے سارے گاؤں میں یہ بات مشہور کر دی کہ چچا کے ہاتھ میں بہت جادو ہے اور وہ جس کے بال بھی کاٹتے ہیں اس کی قسمت سنور جاتی ہے۔ یہاں تک کہ گاؤں کے چودھری کی زمینیں بھی پھلنے پھولنے لگی ہیں، اور یہ سب اسی لیے ہوا ہے کیونکہ چچا ان کے بالوں پر ہاتھ لگاتے ہیں۔ سارے ہی گاؤں والے ان پڑھ اور سیدھے سادے لوگ تھے، ان کے لیے تو گاؤں کے چودھری کی ہر بات ہوتی تھی، اور جب گاؤں کے چودھری نے اس بات کا بہت زیادہ چرچا کیا تو گاؤں والوں نے آنکھیں بند کر کے اس بات پر یقین کر لیا، اور پھر چودھری صاحب نے اپنے خاص ملازموں کے ذریعے یہ بات بھی عام کروا دی کہ اگر میں کسی بالغ اور جوان لڑکی کے بال اتاروں گا تو اس کی قسمت بدل جائے گی اور اس کی شادی بہت اچھی جگہ ہوگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ چودھری صاحب نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ چودھری صاحب نے مجھے لاکھوں روپے دینے کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے بس گاؤں کی جوان ہونے والی لڑکیوں کے بال اتارنے ہیں۔ مجھے لگا کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی، اور پھر جب گاؤں والے یہ سوچ کر میرے پاس اپنی نئی بالغ بیٹیوں کو میرے پاس لانے لگے تو ان کی قسمت بدل جائے گی، تو میں بھی خوشی خوشی رات کے اندھیرے میں ان کے بال اتار دیا کرتا، اور بدلے میں چودھری صاحب مجھے ہزاروں روپے نواز دیتے۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور پھر جب میری شادی تمہاری چچی سے ہوئی تو اس پہلی رات مجھ پر یہ راز کھلا کہ میں جب لڑکیوں کے بال کاٹتا ہوں ان کے ساتھ چودھری صاحب کیا کھیل کھیلتے ہیں، اور یہ جان کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن میں چودھری صاحب کے اس گندے کھیل میں اس بری طرح پھنس چکا تھا کہ چاہ کر بھی اپنا دامن نہیں بچا پایا تھا، اور آج میں ان کے اس کھیل کا شکار ہوں۔ چودھری صاحب کو کم عمر نئی جوان لڑکیوں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنے کا شوق تھا، اور گاؤں میں اس بات کو بہت زیادہ چھپایا جاتا تھا کہ کوئی لڑکی کب جوان ہوئی ہے، اس لیے چودھری صاحب نے یہ کھیل رچایا اور لوگ ان کی باتوں میں آ گئے۔ جوان ہونے والی لڑکیاں جیسے ہی میرے پاس آ کر اپنے بال کٹواتی تو چودھری صاحب کو اس بات کی خبر ہو جاتی کہ اب یہ لڑکی نئی بالغ ہوئی ہے، اور وہ اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کھیل رچا کر اسے اپنی حویلی بلا لیا کرتے تھے۔ گاؤں کی ہر بالغ لڑکی ان کی گندگی اور عتاب کا شکار بنی تھی، اور تمہاری چچی بھی انہیں لڑکیوں میں سے ایک تھی، اور اس بات کا انکشاف شادی کی رات تمہاری چچی نے مجھ پر کیا تھا۔ لیکن اس وقت تک میں اس بری طرح چودھری صاحب کے کام میں پھنس چکا تھا کہ چودھری صاحب نے مجھے بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے کسی کے سامنے بھی اس سچائی کا اظہار کیا تو وہ ہرگز اس بات کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ مجھے ہی بدکردار ٹھہرا دیں گے۔ اس خوف سے میں نے نہ ہی کبھی چودھری صاحب کا کام چھوڑا، نہ ہی کبھی تمہیں تنہا گھر سے باہر جانے کی اجازت دی، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کی نظر کتنی گندی اور خراب ہے۔ تمہاری چچی بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ جن لڑکیوں کے بال میں کاٹتا ہوں ان کے ساتھ چودھری صاحب کیا کرتے ہیں، اس لیے وہ چھپ چھپ کر رویا کرتی، اور میں خود بھی کئی گھنٹے رونے کے بعد ہی نیچے آتا تھا، کیونکہ میں اس گندے کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چودھری صاحب نے مجھے ایک خاص نیلے رنگ کی دھوتی دی تھی اور کہا تھا کہ لڑکی کے بال کاٹتے وقت یہی دھوتی پہنا کرو، تاکہ لوگوں کو لگے کہ واقعی تم کچھ خاص کرتے ہو، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی قسمت بدلتی ہے۔ چودھری صاحب لڑکی کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنانے کے کچھ ہی مہینوں بعد اس کی شادی اپنے کسی معصوم ملازم سے کروا دیتے، اور اس ملازم کو ڈھیر سارا پیسہ بھی دیتے۔ اس طرح اس لڑکی کی زندگی سنور جاتی۔ چودھری صاحب کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی عیاشی پر آنکھ بند کر کے پیسہ لٹا رہے تھے، اور میں ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکا تھا۔ لیکن میں تمہارے بال کاٹ کر چودھری صاحب کو یہ خبر نہیں پہنچانا چاہتا تھا کہ تم بھی جوان ہو چکی ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس طرح تم بھی ان کی زیادتی سے نہیں بچ پاؤ گی۔
چچا کی بات سن کر میں اور اماں رونے لگے تھے۔ ہمیں تو اس کھیل کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اماں دوسرے گاؤں سے شادی ہو کر یہاں آئی تھی، اس لیے اسے بھی چودھری صاحب کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے تو چچا کا اپنے اوپر نظر رکھنا، ان کا پابندیاں لگانا ہمیشہ برا لگتا تھا، لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ چچا مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے جو مجھے چودھری صاحب سے بچانے کے لیے اس قدر کوشش کرتے آ رہے تھے۔ چچا نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ میری عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی آئندہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی بربادی کا سبب بنیں گے۔ چچا نے روتے ہوئے اماں اور چچی سے کہا کہ اپنا سامان باندھ لو، ہم اس گاؤں کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے، اور جانے سے پہلے میں گاؤں کے ماسٹر کے نام ایک خط لکھ جاؤں گا جس میں ساری حقیقت درج کر دوں گا۔ گاؤں کے ماسٹر ایک سمجھدار آدمی ہے، وہ خاموشی سے گاؤں والوں کو یہ بات سمجھا دیں گے اور یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں، اماں، چچا اور چچی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے ہماری منزل کیا تھی، لیکن چچا نے نیکی کی طرف قدم بڑھایا تھا، اس لیے ہمیں یقین تھا کہ خدا ہمارا مددگار ہوگا۔ چچا نے گاؤں کے ماسٹر کے نام پر ایک طویل خط لکھا تھا جس میں انہوں نے ہر ایک بات واضح طور پر لکھ دی تھی تاکہ ہمارے جانے کے بعد کوئی گاؤں والا چودھری صاحب کی باتوں میں نہ آ سکے۔ پھر کوئی لڑکی بال اتروا کر یا کسی اور طریقے سے چودھری صاحب تک یہ پیغام نہ پہنچائے کہ وہ جوان اور بالغ ہو چکی ہے اور ان کی ہوس کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یہ بات یاد ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی بالغ ہونے کے بعد گنجی ہوتی اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسکول آتی تو وہ کس قدر ڈری سہمی اور خاموش ہوتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یوں لگتا تھا کہ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ وہ گنجی ہو کر آئی ہے اور اپنے اسی گنجے پن کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن یہ راز تو اب کھلا تھا کہ چودھری صاحب کی ہوس کا نشانہ بن کر آتی تھی، اور میرے وہ چچا جنہیں میں بہت ہی غلط سمجھتی تھی، دراصل وہ خود بھی ایک اذیت کا شکار تھے۔ اور اب جب ہم یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے تھے تو میرے چچا کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ آج بھی اکثر گاؤں میں ایسے بہت سے چودھری اور وڈیرے موجود ہیں جو اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہیں، اور سیدھے سادے گاؤں والے ان کی گھٹیا ذہنیت اور کرتوتوں سے ناواقف ہیں۔ شہری لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیہاتوں میں تعلیم اور شعور کے سلسلے کو آگے بڑھائے تاکہ سیدھے سادے اور بولے بالے گاؤں والے ایسی گھٹیا سوچ کے لوگوں سے خود کو بچا سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہماری YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔